قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اس آیت میں رب کائنات نے ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اب ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ خشک جگہ پر ہیں، خشکی میں ہیں، یا آپ سمندر میں ہیں، آپ زمین کے اوپر ہیں، ہموار زمین پر ہیں، یا آپ باغات کے اندر ہیں، یا آپ صحرا میں موجود ہیں، یا آپ جنگلوں میں موجود ہیں، یا آپ پہاڑوں پر موجود ہیں، تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ تندرست ہیں، صحت یاب ہیں، اللہ نے آپ کو صحت یابی عطا فرمائی ہوئی ہے، یا آپ بیمار ہیں، اس مالک کائنات کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی بیماری کی صورت میں آزمائش آئی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، یا آپ تنہائی میں ہیں، آپ ایک جھرمٹ میں موجود ہیں، کسی محفل میں موجود ہیں، یا آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ لی ہوئی ہے آپ نے، آپ کو تعلیم یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، کہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی ساعت، کوئی بھی گھڑی اس کے ذکر سے خالی نہیں جانی چاہیے۔ انسان تو انسان، چرند پرند، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اس رب کائنات کا ذکر کرتی ہے۔ کوئی بھی وقت، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی ساعت اس کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا عموماً یہ بات کر دی جاتی ہے کہ اذان کا یا نماز کا ایک وقت کیوں نہیں ہے۔ میں وہاں پر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یار یہ آپ کی اور میری سوچ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے کسی بھی وقت رک نہیں سکتا۔
बारगाह में अपने गुनाहों पर निदामत, उसकी बारगाह में अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी, उसकी बारगाह में अपने गुनाहों पर एहसास करना कि मालिक हमसे खता हो गई, मालिक हमसे गुनाह हो गया, उसका जिक्र करते रहना, उसकी फिक्र में लगे रहना। तो जब आप उसके जिक्र में लगे रहेंगे, आप उसकी फिक्र में लगे रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करवा। याद से याद है, दुनिया में कानून है ये कि क्या जी को जी है। अब कहते हैं ना कि जी को जी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। जब तुम हमें याद नहीं करते तो हम तुम्हें क्यों याद करेंगे। आप जिसको याद करते हैं वो आपको याद करता है, आप किसी को बुलाते हैं तो वो आपको बुलाता है, वो आपको किसी मौके के ऊपर, खुशी में, गमी में, किसी भी वक्त आपको याद करता है। तो कल वक्त आता है आप उसको भी याद करते हैं, ये दुनिया का कानून है। तो रब भी ये फरमाता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। अब इंसान की ताकत क्या है कि वो उस रब को कैसे याद करेगा, कौन सी महफिल में याद करेगा। उसकी ताकत में ये है कि वो इंसानों में बैठकर या तन्हाई में बैठकर, एक महफिल में बैठकर, मजलिस में बैठकर उस रब को याद करता है। लेकिन वो रब अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी शान कुदरत के हिसाब से अपने बंदे को मलाइका के बीच में बैठ याद करता है। उसकी कुदरत है, उसकी शान है। उस रब को हर वक्त याद करते रहना चाहिए, उस रब को हर लम्हा, हर साल, हर घड़ी उसके जिक्र में लगे रहना चाहिए। ये रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। इंसान दिल को सुकून देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाता है कि इस दिल को सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए। कि दिल जो परेशानी में है इस सुकून में आ जाए, तो फिर वो क्या करता है, वो या तो किसी दोस्तों की महाफिल में बैठता है, रिश्तेदारों में चले जाता है, यानी वो अपनी खुशगमियों में लग जाता है, या फिर वो गलत महाफिल में बैठकर, आजकल का नौजवान जब परेशान होता है, टेंशन में आता है, तो वो क्या करता है, वो सिगरेट में लग जाता है, वो सिगरेट नोशी पर लग जाता है, शराब पीने शुरू कर देते हैं, नशा में लग जाते हैं कि टेंशन हमें बहुत है, परेशानी बहुत है। अरे मेरे भाई, तुम अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, इस दिल को इत्मीनान देने के लिए, सुकून देने के लिए तुम दुनियादारों की महफिल में जाते हो, तुम लूडो की गेमें खेलने के लिए चले जाते हो, तुम शराब नोशी की महाफिल में जाते हो, तुम क्लबों में जाकर बैठते हो, तुम तरह तरह की दुनियावी महाफिल में बैठते हो जाकर, लेकिन तुम सोचते हो कि दिल को इत्मीनान मिल जाएगा, दिल को करार हासिल हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। ना ना मेरे भाई,
نجات دلانے والے۔ لوگوں نے عرض کی کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ سوال کیا آقا کی بارگاہ میں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث ہے، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ تعالی کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت زیادہ بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں میں ہوگا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکات دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والا سب سے زیادہ اجر پانے والا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفص اللہ تعالی کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے، ہاں وہ بھلائی لے گئے کہ جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان سے سب سے زیادہ وہ بھلائی لے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، مطلب اس رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا، زیادہ سے زیادہ اس رب کو یاد کیا کرو۔ وہ مالک بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی یاد کرتا ہے، جب اس کو کوئی پکارتا ہے، جب اس کو کوئی اپنی عرض گزاری، اپنی اپیل، اپنی گریہزاری کرتے ہوئے اس رب کے سامنے جھکتا ہے آ کر، وہ رب وہ مالک اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، اس کو بڑا ہی پسند کرتا ہے کہ ماں مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ دنیا داروں کو یاد کرنے والے، جگہ جگہ پر جا کر اپنے ماتھا ٹیکنے والے، اور جگہ جگہ پر جا کر اپنی محتاجی لوگوں کے سامنے رکھنے والوں کہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ مصیبت لاحق ہو گئی ہے، جگہ جگہ پر جانے والوں ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ جگہ جگہ پر ماتھا ٹیکنے والے، دنیا داروں کے دروازے پر جا کر ٹھوکریں کھانے والے، کیوں جاتا ہے اس رب کی بارگاہ میں آ جا، اس کو یاد کر، اس کی فکر میں لگ جا، اس کے ذکر میں لگ جا، بس اپنی محتاجی اس رب کے سامنے رکھ دے، وہ رب دنیا کے سامنے تو کہے گا تو دنیا دار تجھے تیرے رسوا کر دیں گے، جگہ جگہ بتائیں گے، وہ مالک تیری محتاجی دور کر دیتا ہے، کسی کے سامنے گاتا بھی نہیں ہے، وہ گاتا بھی نہیں ہے۔ آج کسی کے ساتھ بھلائی کرنی جائے تو وقت آنے پر وہ احسان جتا دیتا ہے، وہ بولتا ہے کہ فلاں وقت میں تیرے کام آیا تھا، فلاں مصیبت کے وقت میں تیرے کام آیا تھا، تیرے اوپر مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، کون تیرے ساتھ کھڑا تھا؟ ایک وقت آتا ہے
ہے تیرے فلاں ٹائم پر تیرے کام آیا تھا، لیکن وہ رب ایسا مالک کائنات ہے، ایسا کریم ہے، ایسا غفور ہے، ایسا رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے یاد کر، اپنی پریشانی میرے سامنے رکھ، میں تیری پریشانی کو دور کر دوں گا، کسی کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہیں کرے گا، ظاہر بھی نہیں کرے گا۔ ارے بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن وہ مالک ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہمیں جھکنے نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے ہمیں ہمارے گناہوں کو عیاں نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جب میرے بندے سے خطا ہو گئی ہے، خطا اس نے کی ہے تو معافی تو میں نے ہی کرنا ہے، اس کو معافی تو میں نے کرنا ہے۔ وہ مالک بڑا کریم ہے، بس اس کو یاد کرنا ہے، اس کی ذکر، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی فکر میں لگے رہنا ہے۔ جب آپ اس مالک کو یاد کرتے رہیں گے، اس کے ذکر میں لگے رہیں گے، اس کی فکر میں لگے رہیں گے، تو پھر وہ رب آپ کے اوپر اپنی اتنی رحمت نچھاور کرے گا، آپ کے اوپر اپنی اتنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے گا کہ وہ پھر آپ کو کسی اور کے در کے اوپر جا کر جھکنے لگے رہے گا۔ بس کیا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کر، بس مجھے یاد کر، میری یاد کے لگا رہے، میری یاد کے اوپر ہے، تو سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا داروں کی چوکھٹ پر مت جا، آجا میرے گھر میں آ میرے گھر میں آ، نمازیں پڑھ تو میرے سامنے سجدہ کر، جھک جا، اپنی گزارشات میرے سامنے رکھ، تو اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھے گا، تو میرا ذکر کرے گا، میری فکر میں لگا رہے گا، میں تیری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ ذرا اس رب کو یاد تو کر دے، اس رب کو محافل میں یاد کرو تو رب رحمتیں برساتا ہے۔ کبھی کبھار اس رب کو تنہائی میں یاد کیا، اس رب کو اکیلے بیٹھ کر بھی، وہ کسی یار، کسی دنیا دار کی محبت میں تنہائی میں رونے والے، ذرا اس تنہائی میں بیٹھ کر اس رب کو تو یاد کر کے دیکھیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اعتکاف کیا نا، جب بھی اعتکاف کیا تو بستان، آپ بستان کے علاقے میں رہنے والے تھے، تو آپ شہر بستان سے بہت دور چلے جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اپنے بستان علاقے میں جب میں اعتکاف کروں گا، سب میرے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، سب میرا احترام کرنے والے ہیں، سب میرے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ جب میں بستان میں اعتکاف کروں گا، یہاں پر بیٹھوں گا، لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، مجھے تنہائی میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو میں نے جب بھی رب کی کو یاد کرنے کے لیے اعتکاف کیا ہے تو میں شہر بستان سے دور چلا جاتا تھا، تاکہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں، میں اکیلا تنہائی میں اس رب کو یاد کروں۔ کیا بڑے شان رشتے ہیں، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے ساری انے، نہ کوئی ساری ذات پوچھے، نہ ساری کوئی بنے، اوتھے چلے گئے۔ بس اللہ کے نیک بندے جو ہوتے تھے وہ تنہائی پسند ہوتے تھے، وہ تنہائی کو یاد کیا کرتے تھے، بیٹھ کر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ اس رب کو یاد تو کر سکتے دیکھو نا، صحرا میں یاد کرو گے وہ مالک تیری پکار کو سن لے گا، محافل میں بیٹھ کر یاد کرو گے وہ مالک تیری پکار کو سن لے گا۔ ارے وہ تو کہتا ہے رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بندے اٹھ، میں تینوں یاد کرتا ہوں، میں تینوں کہتا ہے لبیک یا بھائی اٹھ جا، تو میں تینوں یاد کرتا ہے تو کیوں ستا پیا، تو بھی میں اٹھ کے یاد ہے کہ فذکرونی اذکرک، کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ آپ جب اس رب کائنات کو کسی محفل میں یاد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کو امام طبرانی نے موجم میں لکھا ہے، اور یہ ابن ترمذی شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں بہترین عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس مالک کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے، امام طبرانی لکھتے ہیں، تو ابن ماجہ میں ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر کسی
محفل کو سجا کر سب اکٹھے ہوں تو اس وقت جو ذکر کیا جاتا ہے، ہمارا تو ماشاءاللہ حال یہ ہو چکا ہے نا، جب مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نماز فجر کے بعد ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں نا، تو ایک آواز ہے قاری صاحب جب مولوی نہیں جانتی ہوتی، باقی سارے سکون ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں خاموشی سے کرنا چاہیے، ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کیا کرو، اس طرح سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں، کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اور ایک بندہ اے کر کے بیٹھے چپ کر کے، انہوں کنے پاگل کہنا، انہوں کنے مجنون کہنا؟ ہاں، جب تم رب کا ذکر ایک وجد کی کیفیت میں کرو گے، جھوم جھوم کر کرو گے، اس رب کو یاد کرو گے جب، تو پھر میرے باپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد اس طرح سے کرو، اس رب کا ذکر اس انداز سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں، یعنی پاگل کہنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے جب رب کا ذکر ہو رہا ہو تو بلند وہ رب آپ علم میں کرتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شان کا مالک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے زبان تو بھی ذکر کر لینا چاہیے ہے، ذکر صرف دل کا ذکر نہیں ہے، زبان کا بھی ذکر ہے، زبان کا ذکر کلمہ طیبہ، زبان کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کرو، زبان کا ذکر جو ہے حدیث کا مطالعہ کرو، زبان کا ذکر اچھے اخلاق اچھی گفتگو کرنا بھی ہے، یہ زبان کا ذکر ہے۔ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، تو وہ اچھی گفتگو کر لے، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر ہے، صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا دینے کے لیے، یار اچھی انداز سے گفتگو کرو، پیار سے بات کرو، اس کے ساتھ محبت سے بات کرو، یہ بھی صدقہ کرنے کے برابر ہے، کے برابر ہے۔ جب اللہ کے بندے اس کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، امام طبرانی نے موجب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے محفل کی صورت میں بیٹھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آ کر اپنی رحمت والے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ قطار در قطار جو ہے اس محفل میں آ کر بیٹھنا، ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس رب کا ذکر کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ قطار اتنی لمبی بن جاتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے، اتنی لمبی قطار بن جاتی ہے، اور وہ سارے اس محفل کے ساتھ مل کر رب کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ محفل برخاست ہو جاتی ہے، جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو ہیں پھر اس محفل سے اٹھتے ہیں، اس محفل سے اٹھنے کے بعد اس رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ مالک کائنات سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتا ہے، اے میرے ملائکہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک ہم زمین پر گئے تھے، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے سامنے التجائے کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تجھ سے طلبگار تھے، ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ رب فرماتا ہے اچھا ہے میرے ملائکہ، وہ مجھے یاد کر رہے تھے، بتاؤ مجھ سے کس چیز کے طلبگار تھے، مجھ سے کس چیز کے طلبگار تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ مالک نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ پوری زندگی اس جنت کی طلب میں ہی لگے رہتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے
کے ارشد مالک دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو کبھی بھی کسی گناہ کی طرف نہ جاتے، برائی کی طرف نہ جاتے، ہر وقت تیری یاد میں لگے رہتے، تیرے ذکر میں لگے رہتے۔ رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ جو دوزخ سے نجات مانگ رہے تھے، میں مالک کائنات نے ان کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی ہے، دوزخ سے نجات عطا فرما دی ہے۔ پھر ملائکہ پتہ کیا عرض کرتے ہیں، مالک یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس محفل میں سپیشل آئے ہوئے تھے، اس ذکر کی محفل میں سپیشل پروٹوکول کے ساتھ کاٹن شاٹن پا کے خوشبو لا کے تیار ہو کے آئے سے پورا سین بنا کے آئے ہوئے سے کہ مالک کچھ بندے ایسے بھی آئے سے کہ جیڑے ہے نا کسی کو ملنا چاہ رہے سے وہ اندے گھر گئے نا تے گھر کوئی نہیں سیگا تے گھر والے نے دسیا کہ وہ تیرا یار تیرا سجن تیرا بیلی تیرا بھرا جڑا نا وہ ایک محفل تے گیا ہے وا تو رب نو یاد کرن واسطے اللہ دے گھر چ گیا ہوا وا۔ مالک وہ لوگ سپیشل محفل میں نہیں آئے تھے، وہ تو صرف ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آ کر بیٹھ گئے کہ جب یہ فارغ ہوگا فری ہوگا تو ہم اس سے مل لیں گے۔ رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی برکت سے ان لوگوں کی بھی بخشش فرما دی ہے جو صرف ان کو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہے، ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا یہ اثر ہے، یہ فرق پڑتا ہے، یہ حاصل ہوتا ہے کہ تم اس محفل میں جب شامل ہوتے ہو تو فرشتے اپنے رحمت والے پلوں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ذرا اس لذت کو اس ذائقے کو چکھ کر تو دیکھو اللہ، اس ذکر کو اس فکر میں لگ کر ذرا اس ذکر کو دل میں لا کر دل سے اس رب کو یاد کر کر تو دیکھا نا، پھر دیکھ تجھے اس ذکر کی لذت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ ذرا تم طرح طرح کے ہوٹلوں پر جا کر لذتیں ٹیسٹ چیک کرتے ہو ہے کہ فلاں ہوٹل کا ٹیسٹ بڑا کمال کا ہے، فلاں ہوٹل کا ٹیسٹ بڑا کمال کا، وہ پیزا بڑا زبردست بناتا ہے، ان کا باربیکیو بڑا زبردست ہے، تم ٹیسٹ چیک کرتے ہو، لذت لیتے ہو، یہ لذت دنیا میں رہ جائے گی، ذرا اس رب کے ذکر کی لذت بھی تو حاصل کر کے دیکھو تو پھر تمہارے دلوں میں اطمینان بھی آئے گا، تمہارے دل کو سکون بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب تم اس رب کو یاد کرو گے، اس رب کے ذکر میں لگے رہو گے۔ ایک مرتبہ نا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ مال عطا فرمایا۔ آپ تھوڑا سا وقت پیچھے چلے جائیں نا تو مال جو تھا نا یہ پیسے نہیں کہتے تھے، مال کہتے تھے مال ڈنگر کو، بھینسوں کو، گائے کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو، اونٹوں کو، یہ جو چیزیں تھیں ان کو مال کہا جاتا تھا، پیسے دولت کو مال نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ نے بڑی ہی رحمت کی ہوئی تھی، بڑا ہی نوازا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بڑا ہی مال عطا کیا ہوا تھا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرشتوں کے سامنے جو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم تو ہمارا دوست ہے، ہمارا یار ہے، ہمارا سجن ہے۔ تو فرشتوں نے پتہ عرض کیا کہ مالک یار ہے، سجن ہے، دوست ہے، تبھی تو اتنا مال عطا فرمایا ہوا ہے، تبھی تو اتنی مہربانی ہے نا، اتنی نوازشیں ہو رہی ہیں، اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اے میرے ملائکہ تم سوچتے ہو کہ میں نے اپنے ابراہیم کو اس لیے مال و دولت دی ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے، اس لیے ہمیں کیا پتا ہم نے ان کو دوست کیوں کہا ہے۔ ایسا کرو دنیا میں جاؤ انسان بن کر چلے جاؤ، ذرا جا کر میرے ابراہیم کو آزما کر ہی دیکھو، میرے ابراہیم کو آزما کر دیکھو۔ اب وہ فرشتے جو ہے نا انسانی شکل میں ایک کھیتوں کھلیانوں میں چھپ جاتے ہیں، فصلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنا مال ڈنگر جو ہے ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو لے کر اس فصلوں میں کھیتوں میں کھانے کے لیے گھما رہے ہوتے ہیں، تو دور سے آواز آنا شروع ہوتی ہے، اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا نا
कर रहा होता है। वो जिक्र जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचते हैं तो वो जिक्र रोक लेता है, जिक्र को रोक देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बंदे क्यों जिक्र को रोक दिया है? तेरे जिक्र करने से मेरे दिल को बड़ा ही करार हासिल हो रहा था, मुझे सुकून मिल रहा था, बड़ी ही लज्जत आ रही थी, मुझे रब का जिक्र सुना। तो वो बंदा कहता है, इब्राहिम मैं तुझे ऐसे जिक्र कैसे सुना दूं? अगर मुझसे जिक्र सुनना चाहते हो तो मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे तुम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा करो तुम मुझे जिक्र सुनाओ, मैं तुम्हें अपने माल डंगर का जो है एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो वो इंसान जो फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया हुआ था, वो फिर जिक्र शुरू कर देता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक वक्त आता है, जिक्र रुक जाता है, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्यों ठहर गए हो, क्यों रुक गए हो? वो कहते हैं, जनाब जितना माल दिया था टाइम पूरा हो गया। आप फरमाते हैं कि दूसरा हिस्सा भी माल का मैं देता हूँ, रब का मुझे जिक्र सुना। वो इंसानी शक्ल से जो फरिश्ता होता है फिर जिक्र शुरू कर देता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर वो ठहर जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब क्यों रुक गया है? वो कहता है, जनाब वक्त पूरा हो गया है, जितना माल दिया था वो टाइम पूरा हो गया है। आप फरमाते हैं, तीसरा हिस्सा भी मुझे दे देता हूँ। फिर वो जिक्र शुरू करता है, जिक्र को रोक लेता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब जिक्र को क्यों रोक दिया है? वो कहता है, जनाब वक्त पूरा हो गया है, जितने टाइम के लिए मुझे माल दिया था वो टाइम मुकम्मल हो गया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माल का जो चौथा हिस्सा मेरे पास बचा है वो भी तुझे मैं देता हूँ, ऐसा कर मुझे रब का जिक्र सुनाता है। अब वो इंसानी शक्ल में आया और फरिश्ता पढ़ना शुरू करता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक वक्त आता है, फिर वो रुक जाता है। जब वो ठहर जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, अब क्यों रुक गए हो, क्यों जिक्र क्यों नहीं कर रहे? वो कहता है कि इब्राहिम जितना वक्त के लिए तुमने मुझे माल दिया था वो वक्त पूरा हो गया है, अब तेरे पास माल डंगर भी नहीं है तो तू मुझे देगा, मैं तुझे रब का जिक्र सुनाऊंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि ए बंदे रब का जिक्र मत रोक, तू मुझे जिक्र सुनाते रहना। ये माल डंगर संभालने के लिए तुझे किसी न किसी नौकर की तो जरूरत होगी है ना, तुझे गुलाम की तो जरूरत होगी है ना, काम करने के लिए तुझे बंदा को रखना पड़ेगा। ऐसा कर, इस माल डंगर को संभालने के लिए मुझे रख ले, मैं तेरा माल डंगर संभालता रहूंगा। बस तूने मुझे रब का जिक्र सुनाते रहना है, बस तूने मुझे रब का जिक्र सुनाते रहना है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना, जब ये फरमाया तो फिर वो जो इंसानी शक्ल में आया हुआ फरिश्ता, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। किसी ने क्या लिखा है कि तर दामनी पे शहर हमारी ना चाहिए, हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें, है हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। उन फरिश्ते की आंखों से जब आंसू आते हैं तो अर्ज करता है, ऐ इब्राहिम मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो रब का फरिश्ता हूँ। रब ने फरमाया था कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, कि इब्राहिम हमारा दोस्त है। तो हमने कहा था माल डंगर बनाता फरमाया दोस्त को ही दिया जाता है, तो रब ने फरमाया था जाओ मेरे इब्राहिम को आजमा लो। ऐ इब्राहिम आज तुम हमारी आजमाइश में जो इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो, जरा उस रब को याद तो करो यार, उस रब के जिक्र में लगे तो रहो, उस रब के जिक्र में लगते हुए, उसकी फिक्र में लगते हुए जरा उस रब को याद कर। इस दिल को इत्मीनान चाहते हो, इस दिल का सुकून चाहते हो, इस दिल को करार देना चाहते हो, तो फिर दुनिया की महफिलों में बैठने वाले, क्लबों में जाने वाले, जुओं के अड्डों पर जाने वाले, शराब खानों के अड्डों पर जाने वाले, गेमें खेलने वाले, तरह तरह के पूरे दोस्तों में बैठकर जाकर अपना वक्त जाया करने वाले, कि दिल को सुकून देना है, दिल को इत्मीनान देना है, दिल को करार देना है, तो याद रखो कि उस रब का फरमान है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अगर तुम अपने दिल को सुकून देना चाहते हो तो वो हमारे जिक्र में तुम्हें सुकून मिलेगा। अगर तुम अपने दिल को करार देना चाहते हो तो सुन लो, वो करार तुम्हें हमारे जिक्र में मिलेगा। अगर तुम अपने दिल को मुतमईन करना चाहते हो, इत्मीनान देना चाहते हो, तो सुन लो, दुनिया दारों की महफिल को छोड़ दो, बस यारों सज्जनों की महफिलों को छोड़ दो, बस मुझे याद करना शुरू कर दे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब।
یاد کرتے